अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतुल्लाह। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही अब्दुल सत्तार साहब की दावत पर यहाँ पैठ में हम आज हाज़िर हुए हैं। तो अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें थोड़ा सा टाइम दिया ग्लासगो से यहाँ आने के लिए। हम यहाँ हाज़िर हुए और अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र, जो हमारा तरीक़ा है, बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा है, जो हमारे क़िबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का तरीक़ा, उन्हें ख़त्म खाजगान से पढ़ा, अल का ज़िक्र हुआ, दुरूद पाक, और उसके बाद कलमे शरीफ का ज़िक्र हुआ। दोस्तों ने तिलावत कलाम पाक भी सुनी, कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुना, सरकार की बारगाह में पेश किया गया, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमद की शक्ल में भी पेश की गई। अल्लाह हमारी ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। दुरूद पाक का नजराना, जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार का इरशाद पाक है कि जब कोई आदमी एक बार, सरकार ने फरमाया कि मुझ पर दुरूद पाक पे पेश करता है, भेजता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखने का हुक्म देते हैं। उसके 10 गुनाह माफ़ किए जाते हैं और 10 दर्जे उसके बुलंद किए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में हमने मुतअद्दिद बार दुरूद पाक के नजराने सरकार की बारगाह में पेश किए और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपने फजल करम से, अल्लाह अपने फजल करम से और सरकार अपनी ख़ुसूसी निगाह पाक से हमें उस इनाम से ज़रूर फैज़याब फरमाएंगे जिसका आपने फरमान इरशाद फरमाया है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना शरीफ की गली में, किसी गली में आप तशरीफ़ फरमा थे, जा रहे थे, तशरीफ़ लेकर जा रहे थे। गली के एक कोने पर आपने देखा कि वहाँ एक बड़ा खूबसूरत महल नुमा मकान बन रहा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ रुक गए। सरकार ने थोड़ा क़याम फरमाया और फिर पूछा कि ये मकान किसका है। तो जो वहाँ मौजूद थे हज़रात, उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अंसारी साहबी भाई हैं जिनका ये मकान बन रहा है। अभी वो कोई तैयार नहीं हुआ था, बुनियाद थी उसकी, थोड़ा ऊपर था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पर खुशी का अज़हार जो के आसार जो है वो नज़र नहीं आए, बल्कि सरकार ने थोड़ा सा, जिस तरह कोई नाराज़गी का महसूस होता है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, उस तरह सरकार के चेहरे अनवर पर जो आसार थे। आप वहाँ से चल दिए अपने मंजिल की तरफ, सरकार रवाना हो गए। जो आदमी साथ थे उनमें से किसी ने उस अंसारी भाई को, जिसका मकान था, उसको बताया कि सरकार तशरीफ़ लाए थे इस रास्ते से, आप वहाँ रुके, तेरा मकान जो है जो बन रहा है उसके बारे में पूछा। तो जब हमने बताया कि ये फ़लाँ अंसारी का साहबी का है, तो सरकार वहाँ से रवाना हो गए। लगता था कि सरकार थोड़े नाराज़ है, लगता ऐसा था। उन साहबी ने दूसरे साहबी भाई को ये बताया, आपने जो उनके भाई थे साहबी अंसारी, उनको बताया कि लगता था कि सरकार नाखुश है।
تو انہوں نے جن کا مکان بن رہا تھا انہوں نے یہ تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ میک شور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ واقعی ایسا ہی ہے. تو جو پہلے صحابی جنہوں نے بتایا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ صحابی اندر گئے، اپنے گھر گئے یا جہاں وہ دال لیا گنتی یا جو اس کو بولتے ہیں اپنے پنجابی زبان میں، وہ لی اور وہ جو کچھ جو جتنا کچھ تیار تھا، جو اس کی بنیادوں تک، وہ سب کچھ اکھیڑ دیا. اور یہاں پہلے وہ ایک بنیاد رکھی گئی تھی مکان کی، وہاں وہ ایک پورے کرکٹ کا سمجھو کہ ڈیر بن گیا. کچھ دن کے بعد نبی کریم رؤوف رحیم آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے. اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا. آپ نے دیکھا کہ وہاں مکان نہیں ہے بلکہ وہ اینٹوں اور مٹی کا جو ملبہ پڑا ہے، وہاں مکان جو بن رہا تھا وہ نہیں ہے. تو آپ نے پھر پوچھا کہ یہاں مکان بن رہا تھا اس کا کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ تو جو ساتھ تھے آپ کے صحابی انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ جو صحابی جن کا یہ انصاری بھائی جن کا یہ مکان بن رہا تھا، انہوں نے وہ سب کچھ یہ ختم کر دیا ہے، اکھیڑ دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ. کوئی آدمی گیا، کوئی صحابی گئے، جا کے انہوں نے اس انصاری بھائی کو بلایا. وہ جب پہنچے وہاں سرکار کی بارگاہ میں تو انہوں نے سلام کیا. سرکار نے پوچھا کہ یہ جب پچھلی دفعہ ہم یہاں سے گزرے تھے تو یہاں تیرا مکان بن رہا تھا، آج یہاں ایک ملبہ پڑا ہے مٹی کا اور اینٹوں کا ڈھیر ہے، کیا ہوا ہے تیرے مکان کا؟ تو اس صحابی کا جو سوال جو جواب تھا بڑا خوبصورت. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے جو صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ جب سرکار یہاں رکے آپ نے کیا فرمایا تھوڑی دیر اور پھر پوچھا تو آپ خوش نہیں تھے. تو میں یعنی آپ کو یہ پسند نہیں آیا تو اس لیے میں نے اس کو اکھیڑ دیا. بلکہ اس صحابی نے اس طرح جواب دیا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. شاید وہ مال نما تھا، اس وجہ سے کیونکہ سرکار کی جو طبع مبارک تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی، آپ کو پسند نہیں آیا. میں نے سنا تھا، حالانکہ انہوں نے کوئی روبرو جا کے انہوں نے ان کے سامنے سرکار نے نہیں فرمایا، لیکن انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا تو میں نے یہ اکھیڑ دیا. تو دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صحابی ان کی محبت کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طبع مبارک کے خلاف کوئی چیز ہے تو انہوں نے وہ بنا ہوا سمجھو مکان کی بنیادیں بن گئی سب کو، وہ انہوں نے اکھیڑ دیا اس لیے کہ وہ سرکار کو پسند نہیں ہے. تو کیا ہم نے اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں جو سرکار کو پسند نہیں ہے؟ ہماری زندگیاں، اپنا جو ہمارا طرز زندگی ہے وہ، ہمارے کاروبار، ہمارا رہن سہن، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں کہ جو سرکار کو پسند نہیں ہوں گی. تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو چیز سرکار کو پسند نہیں ہے اس پر اس کو ہم چھوڑ دیں؟ ایسا کیا ہے ہم نے؟ میرا خیال میں بہت کم آدمی ہاں میں جواب دیں گے. زیادہ تر تو ہم اپنے نفس کے ساتھ چلتے ہیں، جس طرح ہمارا دل ہمیں کہتا ہے ہم اس طرح کر لیتے ہیں. ہم نہیں سوچتے کہ یہ چیز نبی کریم علیہ السلام کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے یا نہیں، اس کا نہیں سوچتے. ہم اپنے نفس، اپنی دل کے مطابق یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو دوستو، ہم سب کو، مجھے بھی، آپ سب کو، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے. اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو اور اس کا رسول بھی خوش ہو. اسی طرح ایک صحابی کہیں دور سے دوسرے کسی ملک سے کہہ دیں
کہ وہ مدینہ شریف میں تشریف لائیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، سرکار واعظ فرما رہے تھے۔ تو آپ نے جب اس مجلس میں جب وہ صحابی پہنچے تو انہوں نے آگے بڑھ کے سرکار کو سلام پیش کرنے کی کوشش کی۔ سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ صحابی یہ سمجھے کہ شاید سرکار نے مجھے دیکھا نہیں، یا جس طرح ان کا خیال دوسری طرف تھا ادھر ہو گئے، میری طرف آپ نے دیکھا نہیں۔ وہ ادھر سے مڑ کے دوسری طرف سے آ کے پھر سرکار کے سامنے پیش ہوئے، سلام عرض کرنے کی کوشش کی۔ سرکار نے اس طرف سے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ اب وہ صحابی سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی غلطی ہے مجھ میں کہ جس کی وجہ سے سرکار نے 2 بار اس طرح کیا ہے۔ اب وہ جو صحابی تھے وہ تھوڑے پیچھے ہٹ کے بیٹھے، اور ساتھ والے جو ان کے صحابی تھے جو بھائی، ان سے انہوں نے پوچھا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ سرکار مجھ سے ناخوش ہے۔ تو وہ صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے یہ تو نہیں، انہوں نے وہی بات ان کو بتانی تھی جو اس کے اندر وہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب اس پر غور کی تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی لگی ہوئی ہے۔ اس صحابی کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی لگی ہوئی ہے۔ تو اس صحابی جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے فوراً ان کو بتایا کہ ہمارے بھائی، یہ جو سونے کی انگوٹھی تو نے پہن رکھی ہے نا، سرکار نے اس کو مرد کے لیے حرام فرما دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، مرد کے لیے آگ کا انگارہ ہے۔ تو ان کو سمجھ لگ گئی کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انگوٹھی اتاری اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے یہ پہنی ہوئی تھی، میں اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وہ اس سے انگوٹھی لی، اس طرح پکڑی اور اس طرح پھینک دی۔ وہ مجمع سے باہر یا جہاں تک بیٹھے تھے صحابہ کرام سے دور جا گری۔ بس بات ختم، چونکہ سرکار کی کوئی ناراضگی اس صحابی کے ساتھ تھوڑی تھی، وہ تو اس کے کسی عمل کی وجہ سے تھی۔ جب انہوں نے اپنا عمل درست کر لیا، سرکار راضی ہو گئے، وہ آپ کے پاس بیٹھے رہے۔ جب مجلس ختم ہوئی، سارے جتنے بھی وہ صحابہ تھے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ جب وہ صحابی جن کی انگوٹھی جنہوں نے پہلے پہنی ہوئی تھی بعد میں وہ پھینکی گئی، جب وہ جانے لگے تو کسی ایک صحابی نے اشارہ کیا کہ یار یہ انگوٹھی ہے تیری، سونے کی انگوٹھی تھی، تیرے لیے تو آرام ہے لیکن تیری بیوی کے لیے تو جائز ہے، اس کو تو اجازت ہے نا پہننے کی، سونے کی ہے، قیمتی ہے، اٹھا لے، خود نہیں پہننا، بیوی کو دے دینا۔ تو ان صحابی نے عرض کی کہ دوستو ایسا بیٹھتا ہوں، ان سے عرض کی کہ جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا نا، میں اس کو نہ اپنے لیے اور نہ اپنے بال بچے کے لیے، فیملی کے لیے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ جس کو میرے نبی نے پھینک دیا ہے میں اس کو کیسے اٹھا دوں، میں نہیں اس کو لیتا۔ انہوں نے وہ انگوٹھی نہیں لی جی۔ تو دوستو یہاں بھی سوچنے والی بات ہے کہ ہم کتنے ہی کام ایسے کرتے ہیں کہ جو سرکار کو پسند نہیں، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ یہاں ہمارے معاشرے میں بالخصوص وہ جو ایشین جو معاشرہ ہے اس میں تو یہ ایک اہم موقع ہوتا ہے، شادی کا خاص موقع ہوتا ہے۔ جب بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، چاچے، مامے، پھوپھیاں، ماسیاں، وہ جناب سب دلہا کو جو انگوٹھیاں بناتی ہیں، گویا آگ کے انگارے بناتی ہیں۔ اگر سمجھ ہو تو آگ کے انگارے ان کی انگلیوں کے ساتھ، اس بچے کے انگلیوں کے ساتھ آگ کے انگارے جو ہے نا وہ چمٹائے جاتے ہیں۔ پتہ ہونے کے باوجود
ہم یہ کہتے ہیں کہ ناک نہیں رہتی، اگر نہ ایسا کیا تو برادری میں ہماری ناک نہیں رہے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی۔ تو ایک خاص موقع ہے کہ جب ان دو بچوں کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، وہاں بھی ہم ایسا کر جاتے ہیں کام کہ جو ان کو اس سے ان کو کیا، ان کی زندگی میں کیا دعا ملے گی، کیا ان کو فائدہ پہنچے گا، کہ وہ ایسا تحفہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح جو باتیں اگر ہم غور کریں تو وہ مولانا صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ انگوٹھی وہ کڑا، سونے کا کڑا پہنے ہوئے تھا، موٹا سا کڑا اپنے کلائی پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی یہ مدینہ شریف سے آیا ہے۔ وہ آپ نے مولوی صاحب نے جواب دیا کہ مدینے والے نے تو منع کیا ہے، تو کہتا ہے یہ مدینہ شریف سے آیا ہے، مدینے والے نے تو اس کو منع فرمایا کہ یہ نہ مرد پہنے، مرد جو ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، وہ اس کو نہ استعمال کرے۔ تو مدینہ سے ہو کے اگر وہ سونا مرد کے لیے وہ جائز تو نہیں ہو جاتا، وہ جو سرکار نے جس کو حرام فرما دیا، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا، وہ حرام ہی ہے، چاہے وہ مدینہ شریف سے آئے، مکہ شریف سے آئے، جہاں سے مرضی آئے۔ وہ جس کے لیے جائز ہے اس کے لیے جائز ہے، جس کے لیے ناجائز ہے اس کے لیے ناجائز ہے۔ ہماری زندگی میں بے شمار ایسے اور بھی ایسے ہم کام کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کی شکل میں ہوں، وہ چاہے دین کی شکل میں ہوں، رشتہ داری کی شکل میں ہوں، باقی معاملات ہوں، اس میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، ان سے بچیں کہ جس کو سرکار نے پسند نہیں کیا۔ یہاں تو ہم اپنی زندگی گزار لیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا وہ ٹائم پاس ہو ہی جائے گا، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر وہاں کیا جواب دیں گے؟ وہاں کیا جواب دیں گے؟ وہاں جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وہ کچھ نہیں ہوگا، ہم وہاں پریشان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو دین حقہ پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمارا یہ جو سلسلہ قبلہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہمیں سکھایا، جو ختم شریف کا جو طریقہ وہ ہم کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں الحمدللہ، جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں ہم دور ہو یا نزدیک ہم اللہ کی رضا کی خاطر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ دوست ہمارے کچھ رات کو کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، کیری آؤٹ میں کام کرتے ہیں، لیکن صبح سویرے پیرتھ والے تیار نہیں ہوئے تھے تو یہ پہلے یہاں تیار ہو کے پہنچ رہے ہیں جی۔ تو اللہ ان کو بھی جزا عطا فرمائے، قدم قدم پر ان کو بے شمار لا تعداد نیکیاں عطا فرمائے، اور یہی جو نیکیاں ہیں نا، یہی کل قیامت کے روز ان کے کام آئیں گی۔ سرکار کی حدیث شریف جس طرح سرکار نے یہ فرمایا کہ 3 چیزیں جن کا زندگی میں بہت عمل دخل ہے آدمی کے ساتھ، وہ مال، اعمال اور عیال۔ تو سرکار نے فرمایا کہ 2 چیزیں زیادہ سے زیادہ قبر کے دانے تک جا سکتی ہیں، اس سے آگے نہیں۔ ان میں مال بھی ہے اور عیال یعنی فیملی، یہ دونوں چیزیں آدمی سے بہت محبت کرتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی، اپنے عیال کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی۔ لیکن جب مر جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں وہ مال بھی نکال لیتے ہیں، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو فیملی ہے وہ بھی پیار بہت کرتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آپ ذرا جلدی کرو کیونکہ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی کھانا وانا دینا ہے اور باقی بھی معاملات ہیں، جلدی کرو ان کو اب سپرد خاک کیا جائے۔ تو دونوں وہ چیزیں زیادہ سے زیادہ قبر کے دانے تک ہی جا سکتی ہیں، اس سے آگے نہیں۔ تو ایک چیز ہے، تیسری جو چیز ہے وہ ساتھ ہی رہتی ہے، وہ ہے مال۔ آدمی کو چاہے اچھے ہوں یا برے، وہ آدمی کے ساتھ ہی جاتے ہیں، وہ بڑے پکے سنگی ہیں، پکے دوست ہیں، پکے ساتھی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ اعمال اچھے ہوں گے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اعمال اچھے ہوں گے سرکار کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، ان کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو پھر انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس معاملے میں فیل ہوئے تو خدا نخواستہ اگر فیل ہو گئے تو پھر جو آگے جو کچھ ہمارے لیے پھر جو دوسری جو اس کے بدلے میں تیار چیز ہوگی وہ دیکھنے اور محسوس کرنے میں بڑا فرق ہے۔
کا سب سے ادنا عذاب، جو تھوڑا عذاب ہے سب سے تھوڑا قبر کا، وہ یہ ہے کہ آدمی کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ آگ کی جوتے جو ہیں وہ آدمی کو پہنا دیے جائیں گے، اور جب ان کی تپش سے آدمی کا جو دماغ ہے وہ اس طرح کھولے گا، اس طرح ابلے گا کہ وہ ابل کر ناک اور کانوں سے بہنا شروع کر دے گا اس کا دماغ۔ یہ نہ وہاں آدمی مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ وہ جی اس لیے نہیں سکے گا کہ عذاب بہت ہے، جی تو رہا ہوگا لیکن اس کے جینے کا جو انداز وہ بڑا مشکل سے جی رہا ہوگا، اور مر اس لیے نہیں سکے گا کیونکہ وہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو اس لیے دوستو ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا تھوڑا ڈرنا چاہیے۔ ڈریں گے تو پھر ہم سیدھے رستے پر چلیں گے، سیدھے رستے پر چلیں گے تو پھر ہمیں دین کو سمجھنے کی آسانی ہو جائے گی۔ جب آسانی ہوگی پھر ہم اس پر چلنا شروع کریں گے۔ اب جب ہم چلنا شروع کریں گے تو پھر اللہ کا اپنا کرم فرمائے گا۔ تو میں تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا یا اس میں کوتاہی کرتا ہے تو میری اس سے گزارش ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہے، یہاں نہیں کوئی پتہ نہیں اگلے سانس کا، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کمرے سے ہم باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، کسی کو کوئی ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ اوپر آیا واپس نیچے گیا واپس اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا، اتنا بھی نہیں پتا۔ تو اگر اس کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ جو 5 وقت کی نمازیں جو جس دن سے وہ بالغ ہوا ہے، جس دن سے اس پر فرض ہوئی ہیں، اس وقت سے لے کر آخری دن جب اس کا سانس ٹوٹے گا اس دن تک جتنی نمازیں ہوں گی ان کا ایک ایک کا حساب کر کے ایک ایک کا پوچھ کر حساب دیا جائے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ٹکٹ لے لوں گا اور چلا جاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے کہ ایک ایک نماز کا حساب لیا جائے گا، اور جب ایک ایک نماز کا حساب لیا جائے گا تو پھر کیا جواب دیں گے ہم؟ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو نمازیں ہیں وہ ہمیں درست کرنی چاہیے، لیکن جو بالکل ہی مسئلے پر جو آدمی اگر کوئی دوست کھڑا نہیں ہوتا تو اس کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کس وقت میری زندگی کا آخری ٹائم آ جائے اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا۔ ایک نماز ہی، چلو فرض نماز، وہ کہتے ہیں کہ روز محشر کے جان گداز بدھ اولین ارست نماز بود، کہ محشر کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ تو میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم میں سے اگر کوئی، مجھے امید ہے کہ سارے نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے یا کسی سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اس غلطی کو درست کرے، نماز 5 وقت کی پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اس نماز کی برکت سے اللہ آپ کے گھروں میں جو برکت عطا فرمائے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ اس طرف چل کے دیکھیں، جو دوست چلتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں مزہ کتنا ہے اور اس میں سکون کتنا ہے۔ ہم سکون اس چیز میں ڈھونڈتے ہیں کہ جب پیسے ہو جائیں، بینک بیلنس تگڑا سا ہو، گاڑی بڑی سی ہو، بنگلہ ہو، ہم ادھر لگے رہتے ہیں کہ یہ ادھر ہوگا سکون، یہاں سے ملے گا، یہاں سے ملے گا، لیکن وہاں وہ سکون نہیں ہے، وہاں سکون اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا جو ذکر ہے اس میں، اللہ فرماتے ہیں میرا جو ذکر ہے سکون تو اس میں ہے۔ تو اس ذکر میں سے ایک ذکر، اس کا سب سے بہترین ذکر نماز ہے، قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، نیکی بار استقامت عطا فرمائے۔ تو اب انشاءاللہ میں عمران لے آؤں تو دعا واسطے لے آؤں